बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। अहम ख़बरें हैं, बहुत अहम ख़बरें हैं। अहम ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान एक आला सतह का जो वफ़द है वज़ीर ख़ारजा की नुमाइंदगी में, सऊदी वज़ीर ख़ारजा की, वो पाकिस्तान पहुँच चुका है। बहुत सी तवक्कुआत हैं इस दौरे के साथ। 5 अरब डॉलर की पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के इम्कानात हैं, अभी तक इम्कानात हैं। जब ये मुआहदे होंगे तो ज़ाहिर है कि और इसके ऊपर बात होगी। आज प्रोग्राम में भी इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो वीकेंड पे डेवलपमेंट हुई है मिडल ईस्ट के अंदर और इज़राइल पे जवाबी हमला किया है ईरान ने, उस हमले के बाद से बहुत सारी बातें हो रही हैं। कामयाब था, नाकाम था, इसके क्या असरात मुरतब होंगे, ये जंग बढ़ सकती है, ये जंग थम जाएगी, इसके क्या मामलात हैं, पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, ये सारे सवालात हैं जो कि हम पूछने जा रहे हैं। लेकिन अहम बात ये है कि जो एक मिथ थी इज़राइल की और उसकी जो एक डिफेंस कैपेबिलिटी की, उसकी दिफाई सलाहियत की, उसके ऊपर बहरहाल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उभरा है। इसके असरात क्या हैं, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। ख़ुद इज़राइल ने तस्लीम किया है कि उनकी दिफाई बेस के ऊपर कुछ जो मिज़ाइल हैं वो लगे हैं और इसके अब ये जंग क्या बढ़ जाएगी, अब वो जवाब देंगे कि नहीं। अब से थोड़ी देर पहले इज़राइली वज़ीर दिफा का भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आया कि शायद इस मामले के ऊपर, बल्कि यकीनी तौर पर उन्होंने कहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की मकामी सियासत है, आपने देखा है कि अपोजिशन ने एक जलसा किया है। क्या ये टेक ऑफ कर पाएगी अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक? मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर ये उठ पाएंगे, नहीं उठ पाएंगे? वहाँ पर क्या मसाइल होंगे? नवाज शरीफ साहब पे भी सुना है बहुत दबाव है इस वक्त और वो किसी नए बयानिए के साथ आ रहे हैं। वो नया बयानिया क्या है? कभी पाकिस्तान में फिल्में रिलीज़ होती थी ईद के बाद, अब ईद के बाद बयानिए रिलीज़ होंगे। वो बयानिया क्या होगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक बहुत अहम बात की है। कल गढ़ी खुदा बख्श में जो जलसा था उसके हवाले से कुछ इशारे उन्होंने दिए हैं, कुछ ख़तरे की बू जो है उन्होंने सूंघी है। इशारा उन्होंने वफाक में हुकूमत के हवाले से दिया है। वो क्या है, उसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं जनाब हुसैन हक्कानी साहब और उनके साथ हम बात करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ अगले हिस्से में तैमूर झगड़ा साहब होंगे, आमिर इलियास राना साहब होंगे, खुर्रम दस्तगीर खान साहब होंगे। तो पहले बढ़ते हैं हक्कानी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हक्कानी साहब। हक्कानी साहब जी, मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ईरान ने जो जवाबी रद्दअमल अपना दिया या रद्दअमल दिया, क्या आपको लगता है ये दुरुस्त बात है कि उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया है, या फिर ये अलामती सा हमला है जिस तरह से इस वक्त बात हो रही है? क्या ये दुरुस्त बात तो ये दुरुस्त है, लेकिन इस बात का एक और पहलू भी है। ईरान ने एक रेड लाइन कायम की है कि दिमश्क में हमारे सिफारती कंपाउंड में बैठे हुए हमारे 2 जर्नलों को मारना, ये अब तक का जो इसराइल ईरान एक दूसरे के साथ टिट फॉर टैट, किसी को कत्ल कर देना, प्रॉक्सी वॉर करना, ये उससे एक हद क्रॉस करना था। तो उन्होंने कहा कि जी ये हद आप बरकरार रखें, इससे आगे मत जाएं, वरना आप देखिए 30,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं वो मारे गए हैं गज़ा में इसराइल के ऑपरेशन में। ईरान ने बयान देने के और हमास को असलाह भेजने से आगे इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो ये कार्रवाई, और फिर जिस तरह से ये की गई, अमेरिका को बता के की गई, बहुत से अरब ममालिक को जिनके ताल्लुकात इसराइल से कुछ ना कुछ हैं उनको बता के की गई, यूरोप के ममालिक को बता के की गई। तो उससे लगता यही है कि मकसद ये नहीं था कि में आग लगा दें और लोगों की जानें ले लें। मकसद ये था कि इसराइल को ये पैगाम दे दें कि ये तुम्हें महंगा पड़ेगा। और इसराइल को डॉलरों में तो ये महंगा पड़ा है, क्योंकि ईरान का खर्चा हुआ है को पौने 200 मिलियन डॉलर के मिसाइल और ड्रोन उन्होंने भेजे हैं। उनको, इसराइल को अपना आयरन डोम जो उनका है, जिसकी वजह से आने वाले मिसाइल हवा में ही फट जाते हैं और जमीन पे नहीं आते तबाही फैलाने के लिए, उसके ऊपर उनको तकरीबन 550 मिलियन से लेके 1 बिलियन डॉलर तक का खर्चा आ गया है। तो इसलिए दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी रेड लाइंस बताई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दोनों में से किसी का इरादा एस्केलेशन का और फुल फ्लेजेड वॉर का है। तो हक्कानी साहब, आपको क्या लगता है कि एक मिथ बनी हुई है या बनी हुई थी कि इज़राइल का डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है, मिसाइल प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है, उनके जो दिफाई सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो मिथ टूटी है या आपको लगता है कि अब भी वो बरकरार है वो मिथ जो है?
دیکھیں 7 اکتوبر کو بھی اسرائیل کو ایک دھچکا پہنچا. جو اسرائیل کا اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کو اب عوام کا اعتماد حاصل نہیں رہا. عام حالات ہوتے تو اب تک اسرائیل میں کوئی نہ کوئی مخلوط حکومت کا شریک حکومت سے نکل چکا ہوتا, حکومت گر چکی ہوتی اور نئے انتخابات کی تاریخ مقرر ہو گئی ہوتی. اور نئے انتخابات سب کو پتہ ہے کہ نتن یاہو صاحب نہیں جیت سکیں گے. نتن یاہو صاحب نے اس بار بڑے ہی ایکسٹریمسٹ عناصر کے ساتھ مل کے حکومت بنائی ہے, اور اس کو برقرار رکھنا ان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر بعض مقدمات ہیں جن سے ان کو اس وقت تک امیونٹی ہے جب تک وہ وزیر اعظم ہے. تو انہوں نے اپنی ذات کو ترجیح دے دی ہے. اس کے نتیجے میں اسرائیل کی سیکیورٹی کو یقیناً نقصان ہوا ہے. ان کی ساری انٹیلیجنس انہوں نے ایک دوسری طرف لگائی ہوئی تھی, مغربی کنارے کے اوپر لگائی ہوئی تھی, دریائے اردن کے, اور غزہ سے حملہ ہو گیا 7 اکتوبر کو. اسی طرح سے اس بار بھی انہوں نے تھوڑا سا لائٹلی لیا. دمشق میں حملہ کرنے سے پہلے اس کی کانسیکوینسز اور پوٹینشیل رسپانس جو وہ ہمیشہ کیلکولیٹ کرتا ہے اسرائیل کہ اگر ہم یہ کریں گے تو دوسرا کیا کرے گا, پھر وہ یہ ان میں سے کرے گا تو اس کا ہم کیا جواب دیں گے, جو باقاعدہ جیسے ایک شطرنج کوئی کھیلتا ہے. اس میں کمی آئی ہے, لیکن جو ٹیکنیکل کیپیبلٹیز ہیں اسرائیل کی وہ اپنی جگہ قائم ہیں. اب ان کو جس چیز پہ پریشان ہونا ہے وہ یہ کہ اگر 300 میں سے 15 آ کر میزائل ہمارے ہاں گرے ہیں تو کہیں اگلی بار ایسا نہ ہو کہ کوئی 1000 بھیجے اور اس میں سے پھر اتنے ہی تناسب سے ہمارے ہاں گر جائیں تو تب بھی ہمارا نقصان ہو جائے گا, کیونکہ اسرائیل بڑی. ٹھیک حقان صاحب, اگر خطے پر بات کریں, مطلب جو اس وقت مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا, بات تھم گئی, یا جنگ ابھی بھی ہو سکتی ہے اور یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے آگے جا کے؟ بہرحال تیسری عالمی جنگ کی بات جو ہے وہ ہوتی رہی ہے, تو کیا ہم سمجھ لیں کہ بات ختم؟ اسما, اگر پاکستانی ٹیلی ویژن اور اس کے اینکرز کے اوپر ہو تو پھر تو میرا خیال ہے کہ تیسری جنگ عظیم 3 دفعہ کل رات سے ہو چکی ہے اور اب تک ختم بھی ہو گئی ہے, اور اس کے اندر مسلمان فتح مند بھی ہو گئے ہیں اور پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا بھی لہرا گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ, سوچ بچار کے ساتھ لوگ کرتے ہیں, اور جب بھی بغیر سوچ بچار کے لوگوں نے کی ہیں تو اس کا ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے. ایران بھی کوئی ناسمجھ لوگوں کے ہاتھوں میں اس کی باغ ڈور نہیں ہے. وہ میری رائے میں ان کی سوچ انتہا پسند ہے, لیکن میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ انتہا پسندی میں بھی کبھی بھی کیلکولیٹ کیے بغیر کچھ کرتے ہیں. اسرائیل بھی بہت کیلکولیٹڈ فیصلے کرنے والا ملک ہے, اور باقی عرب ممالک کا بھی دیکھیں کہ جو انہوں نے سبق سن 67 اور سن 73 کی جنگوں سے سیکھ لیا کہ ہر بار جنگ شروع کر کے اپنی ہی زمین کھونے کا کوئی فائدہ نہیں, تو اس وقت ان میں سے بھی کوئی جنگ پر آمادہ نہیں ہے. تو یہ تو وہ جن کو آپ کہتے ہیں غیر ریاستی عناصر یا نان سٹیٹ ایکٹرز بہت سی جگہوں پہ ہیں جن کو سٹیٹس کی حمایت حاصل ہے. مثلا ایران کے پروکسیز ہیں, یمن میں ہوتی ہیں, حزب اللہ ہے لبنان میں, لیکن وہ بھی کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس کے نتیجے میں اس ریاست کو نقصان پہنچے. اچھا بالکل, اب جو ہم ظاہر ریجنل ایشوز کی بات کر رہے ہیں حقانی صاحب, تو اب اس وقت بھی پاکستان میں ایک بڑا اہم دورہ ہو رہا ہے. سعودی حکام یہاں پہ آئے ہیں, MBS آنے والے ہیں, ایران کے صدر جو ہے وہ 22 تاریخ کو پہنچ رہے ہیں. پاکستان میں ایک دفعہ پھر ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریجنل سطح کے اوپر پاکستان اپنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے بھی میڈیشن کی بات تو ہوتی رہی ہے, تو کیا اب کوئی ایسا ہے کہ کردار ادا کرے خطے میں؟ ٹھیک ہے, پہلے سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ہم کہہ رہے تھے, جو خان صاحب کہتے تھے, لیکن اس وقت جو ہے وہ اس ریجن کے حساب سے سعودی عرب کے ذریعے سے کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ حقیقت کی دنیا میں میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت نہ پاکستان کا کوئی کردار ہے نہ ہونا چاہیے. پاکستان کے اقتصادی مفادات جو ہیں وہ بہت سارے عرب ممالک کے ساتھ وابستہ ہیں. پاکستان کو ایران سے بھی اچھے تعلقات رکھنے چاہیے کیونکہ وہ ایران پاکستان کا پڑوسی ہے. دوسری طرف پاکستان کی جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں نان سٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے, TTP کی جانب سے, طالبان کے ساتھ بگڑے ہوئے تعلقات کی وجہ سے, بھارت کے ساتھ مستقل برے تعلقات کی وجہ سے, اس تناظر میں پاکستان کو مشرق وسطیٰ کے تنازعات میں نہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہے نہ اس میں دخل دینے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ایک جذباتی فضا ضرور ہے, لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی کی کہانی سناؤں. میں 10-11 سال کا تھا جب جمال عبد الناصر ہیرو تھے ہمارے, اور اس وقت انہوں نے جنگ شروع کی
ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں کے اوپر ان کی تصویر اٹھائے ہوئے نعرے لگاتے پھرتے تھے، ناصر ناصر یا حبیب، فتح فتح طلبیب۔ اس کے بعد ہم نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو دیکھا 10 سال کے وقفے سے، وہ یاسر یاسر یا حبیب فتح فتح طلبیب کے نعرے لگاتے تھے کراچی میں مسجدوں سے باہر جلوس نکالتے ہوئے، تو وہ بھی ہم نے سب دیکھ لیا۔ اس کے نتیجے میں لبنان تباہ ہو گیا۔ اسی طریقے کے ساتھ یہ نعرے بازی کے اوپر ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جو جنگ کی حقیقت ہے وہ یہ ہے، اور اس کو میرا خیال ہے کہ عرب ممالک کے سارے ذمہ داران سمجھتے ہیں اور ہمارے ذمہ داران بھی سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کو نہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہے، نہ میڈیشن کرنے کی ضرورت ہے، آرام سے دعا کریں جس کی بھی کامیابی چاہتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مگر ظاہر ہے کہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے ساتھ جذبات جڑے ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس پہ آتے ہیں کہ جو دورہ ہو رہا ہے سعودی عرب کا $5 ارب کا کی انویسٹمنٹ کے امکانات ہیں، تو کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ انویسٹمنٹ ہوگی؟ کیونکہ وعدے تو پہلے بھی بہت ہوتے رہے، کیا سنجیدگی ہے اس بار یا نہیں ہے اس بارے میں؟ اسما دیکھیے، یہ جو سرمایہ کاری کے معاہدے ہوتے ہیں یہ سرمایہ کاری کی شرائط سے مشروط ہوتے ہیں۔ تو سرمایہ کاری کا مقصد ہوتا ہے کہ جو آپ پیسہ لگاتے ہیں اس پیسے کے اوپر کوئی نتیجہ حاصل کریں۔ پاکستانیوں کی بڑی رومانٹک ریلیشن شپ چین کے ساتھ رہی، لیکن چین نے بھی اپنی سرمایہ کاری کے حوالے سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جو ہم سرمایہ کاری کریں گے اس کے اوپر ہم کو، اگر ہم قرض دیں گے تو ہمیں سود ملنا چاہیے، سرمایہ کاری کریں گے تو ہمیں کو اس کے اوپر منافع ملنا چاہیے۔ یہی طرز عمل ہر ایک کا ہوگا سرمایہ کاری کے معاملے میں۔ اگر پاکستان نے منافع کا موقع دیا اور سرمایہ کاری سے متعلق جو شرائط ہیں جن پر سب سرمایہ کار متفق ہونا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، وہ ہو گیا تو انشاءاللہ سرمایہ کاری ضرور آئے گی۔ عرب ممالک کے پاس اس وقت، سعودی عرب کے پاس، گلف کے دوسرے ممالک، خلیج کے دوسرے ممالک کے پاس اس وقت کیپٹل ہے، ان کے پاس راس مال ہے کہ جو وہ لگا سکتے ہیں، اور وہ اگر لگا دیں پاکستان میں تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، اور پاکستان کو اس کے لیے یقیناً حالات اچھے مثبت حالات پیدا کرتے رہنا چاہیے۔ دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، خاص کر کے ہندوستان کے انتخابات ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک اپرچونٹی، اور آپ اس پہ بہت بات کرتے رہیں، لکھتے رہیں، یہ اپرچونٹی اویل کی جا سکتی ہے ریجن کے اندر؟ دیکھیں اسما، انڈیا اور پاکستان کے لوگ بعض معاملات میں ایک جیسے ہیں، اور اب تو اور زیادہ ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے ذرا مذہب مختلف ہونے کے باوجود، اکثریت کا مذہب مختلف ہونے کے باوجود، تو ہمارے یہاں نعرے بازی بہت چلتی ہے، لیکن ایک بنیادی حقیقت معیشت کی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کامیاب معیشت ایسی نہیں ہے، کوئی کامیاب معیشت ایسی نہیں ہے جس کی زیادہ تر تجارت یا بڑا حصہ تجارت کا اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ نہ ہو۔ امریکہ کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز کینیڈا اور میکسیکو ہیں۔ جاپان کی بہت ساری تجارت جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور کوریا کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے ساتھ۔ تو اسی طریقے کے ساتھ یورپ کے سارے ممالک کی زیادہ تجارت ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ پاکستان زیادہ عرصے تک اس پوزیشن میں نہیں رہ سکتا کہ اس کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر سارے ہزاروں میل دور ہوں، پڑوس کے ممالک سے تجارت کرنی ہوگی، اور اس کے لیے وہ سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا جس میں یہ تجارت ہو سکے۔ آپ کو یاد ہوگا جب آصف زرداری صاحب کی حکومت تھی تو پاکستان نے انڈیا کا موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس ان کو دینے کے بارے میں پیش رفت کی تھی۔ انڈیا بہت پہلے پاکستان کو وہ دے چکا تھا، لیکن اس کے اوپر فوراً لوگوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ اس سے کشمیر جو ہے ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا، حالانکہ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ 1948 سے اب تک کشمیر میں جو خط کھینچا گیا تھا لائن آف کنٹرول، وہی آج تک بارڈر ہے، کسی نے کوئی زمین حاصل نہیں کی ایک دوسرے کی۔ تو اس نعرے بازی کے پیچھے وہ موقع گنوایا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھارت کی نعرے بازی، وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک سخت گیر موقف والے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں پاکستان سے اب بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس وقت ہمارا ہاتھ اوپر ہے۔ وہ بھی اگر ٹھنڈے ہو جائیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ پورے خطے میں اگر تجارت بڑھے گی تو سب خوشحال ہوں گے، تو شاید یہ دروازہ بھارت کے انتخابات۔ لاسٹ کوسچن ہے حقان صاحب، آپ نے پڑوس سے تعلقات کی بات کی، تو ظاہرہ ایران بھی پڑوس میں، ہم نے ایک معاہدہ بھی ان کے ساتھ کر رکھا ہے، کیا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ پائے گا؟ اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اس وقت۔ دیکھیں، یہ معاہدہ بہت آسان ہو جاتا اگر یہ ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن ہوتی، اس میں پھر انڈیا کا مفاد بھی اس میں ہو جاتا کہ یہ گیس پائپ لائن بن جائے، اور وہ امریکہ کو اور مغربی ممالک کو آمادہ کر لیتے کہ جی یہ گیس پائپ لائن بننے دیں، اس کا تعلق آپ
اسٹریٹجک ایشوز کے ساتھ نہ رکھیں. اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ کہ پاکستان کو بہرحال اس گیس پائپ لائن کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوگی, چاہے وہ قرضوں کی شکل میں آئے, چاہے وہ سرمایہ کاری کی شکل میں آئے. دونوں صورتوں میں جو ایران کے اوپر سینکشنز ہیں جن میں شاید اضافہ بھی ہو جائے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ, تو وہ سینکشنز لاگو ہو جائیں گی اور اس کی وجہ سے یہ گیس پائپ لائن بنانا پاکستان کے لیے اتنا آسان نہیں رہے گا. یہ توقع کہ امریکہ اس کے اوپر ہمیں ویور دے دے گا, اس توقع کی بنیاد کے اوپر یہ پورا پروجیکٹ بنانا میرا یہ خیال ہے کہ بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں وقت دیا اور بات کی بہت تفصیل کے ساتھ. تیمور جھگڑا صاحب بھی سن رہے تھے, ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور ہمیں برداشت بھی کیا آپ نے. بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب, سینئر صحافی تجزیہ نگار بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور ہمیں خرم دستگیر خان صاحب جوائن کر رہے ہیں گجرانوالہ سے. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں ڈائریکٹلی پولیٹیکل ایشو کے اوپر آتی ہوں, پہلے تو جھگڑا صاحب اس کے اوپر آتے ہیں, کیونکہ ایک آپ نے ویکینڈ کے اوپر عید کے فوراً بعد جلسہ کیا پشین کے اندر. کہا جا رہا ہے کہ وہ جلسہ ایک ناکام جلسہ ہے, یا میں تبصرے کی بات کر رہی ہوں, میں اپنی اوپینین نہیں دے رہی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک واقعی ٹیک آف کر پائے گی جس طرح سے آپ لوگ سوچ کے بیٹھے تھے یا بیٹھے ہیں؟ ٹیک آف تو بہت پہلے سے کر پائی ہے. اچھا, ٹیک آف تو کر پائی ہے. میرے خیال میں جو ایک اور تحریک تھی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی, وہ 2 سال سے چل رہی ہے, اور بالخصوص میں کہوں گا کہ پچھلے جنوری سے جب پی ایم ایل این نے پہلے یہ چیلنج کیا کہ آپ اگر الیکشنز چاہتے ہیں تو پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز ڈیزالو کریں, اور جیسے ہی ڈیزالو ہوئی پھر کہا کہ کیوں ڈیزالو ہوئی, ہم آئین کو توڑیں گے لیکن الیکشن نہیں کریں گے. اور آپ سوچیں کہ اگر یہ 2 الیکشن ہوتے تو شاید پچھلے سال کی تاریخ اور ہوتی ہے, پتہ تو نہیں, لیکن اگر ہم کنجیکچر پہ کر رہے ہیں تو بالکل ایک ممکنات پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اگر الیکشنز ہو جاتے یا یہ الیکشن پہلے ہوتا, بالکل اگر ہو جاتے تو کیوں نہ ہو سکتی. مگر اگر میں تو بہت کچھ ہے, اگر مگر تو بہت کچھ ہے. نہیں, ہماری تو ساری جو ہے گفتگوئی اگر مگر پہ ہوتی ہے نا. میرے خیال میں یہ ایک بالکل لاجیکل وہ ہے. آپ نے آئین توڑا, آپ نے اس بیسس پہ توڑا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر تب ہوں گے جب سارے ملک میں ایک ساتھ ہو. حال آپ نے دیکھ لیا 8 فروری کو. لیکن جو آپ کا سوال تھا ٹیک آف کرے گی, ٹیک آف کرے گی, دیکھیں 1 سال سب کچھ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی کریش لینڈنگ ہو جائے, آج تک نہیں ہو پائی. اب فرق کیا ہے کہ حالانکہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیشتر عوام تھے, میں کہوں گا کہ 2/3 اگر آپ سیٹس کی ایکچوئل فارم 45 بڑی جماعت ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن جب باقی آوازیں آ سکتی ہے تو پھر آپ یہ الزام لگا سکتے کہ پی ٹی آئی جتنی بھی بڑی جماعت ہو وہ سولو فلائٹ کر رہی ہے. اور مقصد کیا ہے؟ ابھی بالکل صحیح بات ہے. نہیں اچھی نہیں, بالکل نہیں. میں تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے الیکشنز جب تھے تو ہم اس وقت بھی کہتے تھے ہونے چاہیے کے حساب سے بڑا جلسہ, پشین کے حساب سے نہیں میرے خیال میں. مگر وہاں پہ جو نعرے لگے, اور مولانا کو آپ نے, اور آج اسد کیسر صاحب نے رابطہ کیا ان کے ساتھ, مگر آپ نے ان کو اوفینڈ کیا ہے. وہ نعرے لگے, لگوائے گئے. صاحب نے کہا تھا نا کہ نہ لگائے, نہ کہتے تو شاید زیادہ بہتر تھا. نہیں دیکھیں میرے خیال میں اتنی پولرائزیشن واقعی ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں کہ ہم ہر ایک چیز پہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں, اور عوام کا مائنڈ بھی جو ہے وہ میک اپ ہوا ہے. یہاں پہ لوگوں کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے, اور یہاں پہ لوگوں کو اعتراض بھی ہوگا کہ کچھ ہمارے ساتھ جو اس موومنٹ میں جیسے یہ بڑی ہوگی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ہماری مخالفت کی ہے. مقصد صرف ایک ہے, آئین کی بالادستی. آئین کی بالادستی ہے. خرم صاحب بھی وہ آئین جو 9 اپریل 2022 کے بعد آپ کو یاد آیا, وہ نہیں, وہ آئین ہمیشہ یاد آیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی بنسبت ساری اور جماعتوں کی جو ہے میرے خیال میں آئین پہ کھڑی ہوئی ہے. ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ obviously جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے ایک موقع ہوتا ہے. اتنی کلینزنگ ہو گئی ہے, ابھی بھی میں کہوں گا پی ٹی آئی کوئی پرفیکٹ جماعت نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہیں, لیکن پبلک عوامی جماعت ہے. لیکن ابھی ہمیں یہ ضرور ایک کلیئرٹی آف ویژن ہے, کم از کم مجھے ہے اور بہت سے ساتھیوں کو ہے, کہ ابھی ہم نے جو ہے پاکستان کو اسی آئین اور اسی سسٹم کے تحت چلانا ہے عامر الیاس ران صاحب. اس سے پہلے کہ خرم صاحب کے پاس جاؤں, ظاہر ہے تیمور جھگڑا صاحب ایک بڑے اچھے ڈیبیٹر ہیں اور انہوں نے ایک پلیٹ فارم دے دیا. میں ان کو تب سے جانتی ہوں جب یہ اسٹوڈنٹ لائف میں ڈیبیٹنگ میں تھے, تو میں اس لیے حوالہ دے رہی ہوں کہ انہوں نے پلیٹ فارم دے دیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم آئین کی بالادستی کے لیے یہ جنگ لڑیں گے, یہ تحریک آئین کی بالادستی کی ہے. بالکل ساری سیاسی جماعتیں یہی بات کر رہی ہیں, ان کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ پبلک سپورٹ ہے. نہیں وہ کہتے ہیں نا انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا, جتھے لگدا ہے اتھے لا.
یہ آئین قانون ہماری ساری سیاسی جماعتیں اسی طرح استعمال کرتی ہیں. جیسے آپ نے 9 اپریل کا ان کو حوالہ دیا تو اس سے پہلے انہوں نے آئین توڑا, صدر, وزیر اعظم اور اسپیکر نے مل کے ایک ایسا کام کیا جسے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے آئین شکنی کی. اس کے بعد رول آف لا پہ آ گئے. مطلب ہمارا کام یہی ہے نا کہ اگر میرا داغ لگ جاتا تو ٹھیک تھا, اگر نہیں لگتا تو مجھے آئین اور قانون یاد آ گیا. سوری ان کے لیے نہیں کہہ رہا, مطلب ایک یہ ہمارا عمومی رویہ ہے, تمام ساری جماعتیں یہی کرتی ہیں. کسی ایک کا ووٹ نہیں کو ہے. عزت دو, دیکھ لیں آپ. مطلب وہ سب کا ہے نا کہ جب عزت مل گئی تو اپنی مرضی سے عزت کو تبدیل کر لیا کہ جی اب حکومت میں عزت ہے. پھر پبلک میں جو عزت ہو رہی ہے وہ اب ان کو پتہ چل رہا ہے, ان کی پبلک نے سپورٹ کیا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس پبلک کو انہوں نے سڑکوں پہ رولنا ہے. پشین کے جلسے پہ ایک اوورآل جو ان کے سپورٹرز بھی ولاگرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جلسہ ناکام تھا. یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا نہیں ہوا, ناکام کہا اسے. اور صبح 10 بجے تھا اور سارا کچھ تھا. اور اس کے اندر جس گرینڈ اپوزیشن کو یہ بنانے چلے ہیں, وہاں جو ان کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, چاہے وہ کے پی ہو, چاہے وہ کراچی ہو, سندھ ہو یا وہاں ہو, تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے. میرے خیال ہے پبلک اس میں وہ زیادہ, میں یہی کہہ رہا ہوں جو سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے اپنے جلسے عمران خان کی موجودگی کی بات ہے, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اس کے مقابلے کے جلسے کرتے ہیں. تو یہ کوئی اکٹھا ہونا نہیں بن رہا, یہ اپنا اپنا مفاد ہے کہ میں بڑا لیڈر بن جاؤں یا کوئی اور بن جائے یا کوئی خان صاحب کی جگہ. خود ان کی پارٹی کے اندر چونکہ یہ بحث ہے, بہت ساری ان کی جو کور کمیٹی کی گفتگو ہے یا ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ ٹویٹس پہ آئی ہوئی ہوتی ہیں کہ کیا لڑائی اندر میں چل رہی ہے. یہ بڑی سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے. آپ دیکھ لینا کہ آج کل ڈارلنگ ہے رانا ثناء اللہ, میاں جاوید لطیف, خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو الیکشن ہار گئے ان کی گفتگو بالکل اور ہے, جو جیت گئے ان کی جو گفتگو گورنمنٹ میں وہ خاموش ہے. نہیں, مطلب وہ چینج ہوتی ہے. صحیح بات ہے. خرم صاحب کیوں, اب میں خرم صاحب کو بھی لے لیتی ہوں اس میں, پھر ہم بریک کے بعد مزید اس پہ بات کریں گے. خرم صاحب, واقعی یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے یہ اپوزیشن ود ان دا پارٹی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اب آپ کی, اس کو ایک علامتی طور پہ سمجھا جائے یا نئے بیانیے کی تیاری کے طور پہ سمجھا جائے؟ جی نہیں, یہ تو جس شب الیکشن ختم ہوتا ہے اگلے الیکشن کا آغاز ہو جاتا ہے, لہٰذا آنے والے الیکشن کی تیاری ہم سب کو کرنی ہے, جماعت نے بھی کرنی ہے. اور اس کے لیے پھر جو 8 فروری کے سبق ہیں وہ بھی ہم نے سیکھے ہیں, اور اس کے بعد کس طرح آگے لے کر چلنا ہے اور عوام کس چیز کو رسپونڈ کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور اسی کو دیکھ کر ہی مگر خرم صاحب, جیسے آئین کی بالادستی کی بات تیمور جھگڑا صاحب نے کی ہے, آپ بھی ووٹ کو عزت دو کی اور سویلین بالادستی کی بات کرتے رہے ہیں, اب وہ بیانیہ کہیں پیچھے چلا گیا ہے, دوبارہ سے بھی وہ واپس آ سکتے ہیں اور کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ کی حکومت ہے اس وقت سر. جی لیکن 9 مئی کو آئین کی بالادستی کا دن تھا غالباً, جب آگ لگائی ریڈیو پاکستان پشاور کو اور جانوروں کو پشاور میں ہی, اور پشاور میں ہی بالا حصار کے اوپر حملہ ہوا. بہت آئین کی بالادستی کے ہم نے نظارے دیکھے ہیں, لاہور جناح اس میں بھی دیکھا ہم نے نظارہ, ہم نے جی ایچ کیو کے باہر بھی نظارہ دیکھا. اور یہ نظارے نئی نہیں ہیں, یہ ہم نے 31 اکتوبر 2016 کو جب اس وقت تحریک انصاف کی حکومت مسلح ہو کر اسلام آباد پر حملہ آور ہوئی تھی, ہم نے اس دن بھی آئین کی بالادستی دیکھی تھی. ہم نے اس دن بھی آئین کی بالادستی دیکھی تھی جب یہ لوگ لاہور میں پولیس کے اوپر جو ہے پیٹرول بم مار رہے تھے. ہم نے تب بھی آئین کی بالادستی دیکھی تھی, لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ ہوئے تھے اور انہوں نے پارلیمان کا جنگلہ گرایا تھا. تو اب اگر یہ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اس پر عمل درآمد کریں. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جس طرح خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت وہاں کے اسپیکر نے صوبائی اسمبلی کا جو اجلاس نہیں بلایا کہ جی ہمیں تو یہ قبول نہیں ہے. تو یہ آئین کی بالادستی کے نظارے تو سر وہ تو پھر ابھی جو الیکشن نہیں ہوئے تھے 90 دنوں میں, اس میں بھی پھر آئین تو کے اوپر تو بات ہوئی ہے نا. بہرحال میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں, بریک لینا پڑ رہی ہے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. کل بلاول صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات وفاق میں آنے کی تیاری کی بات کی ہے. اس تحریک کو جو اپوزیشن نے شروع کی ہے PNA 2 کا نام دیا ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جھگڑا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ جو بھی جس طرح کی بھی تحریک اب ہوگی, ایک تو مولانا فضل الرحمان کے بغیر کیا آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب ہوگی, اور دوسرا
آپ حکومت گرا پائیں گے؟ جس طرح کی باتیں اب ہو رہی ہیں کہ حکومت تو 5 مہینے نہیں چل سکتی یا 4 مہینے نہیں چل سکتی، گرا پائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ حکومت تو ہے ہی نہیں. اچھا مطلب ٹھیک ہے ایک ڈی فیکٹو حکومت ہے. میں تو کہوں گا کہ اگر آپ الزامات لگا رہے ہیں نا تو یہ ایکچولی دیکھ لیں کہ جہاں پہ کے پی میں ہماری حکومت ہے وہ جا کے ان کے ساتھ انگیج کر رہی ہے. جب محسن نقوی پشاور آئے یو نو کہ جو پنجاب میں ان کی چیف منسٹرشپ میں ہوا ہے کہ ہمارے ورکرز کے یا ووٹرز کے کیا جذبات ہوں گے. علی امین خان نے ان کو ریسیو کیا اس کے باوجود کہ ان کی تنقید ہوئی. جب ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر رہا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ تنقید کے باوجود یہ قدم ہی بڑھانا ہے نا. ٹھیک ہے مجھے بتا دیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان فارم 45 پہ ود آل دی ایویڈنس اویلیبل کیا کیا ہے. آج جو عدت کے کیس میں دوبارہ سے ڈرامہ ہوا، رائٹ، سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے ایک خاتون کی یا ایک کپل کی عزت کا سوال ہے، وہاں پہ جسٹس، یہ چوتھی بار ہے شاید کہ جو گورنمنٹ کا وکیل ہے وہ غائب ہو رہا ہے. یہ رول آف لا ہے. میں اس کے ساتھ تو یہ تحریک کامیاب ہوگی کوئی ہو نہ ہو، لیکن میرے خیال تو آپ نے کون سی حکومت گرائی گئی؟ آپ کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور تھی، حکومت لاسٹ کرے گی نہیں. آگے جو انہوں نے کرنا ہے کیسے گرے گی پھر؟ اسٹریٹ میرے خیال میں تو الٹیمیٹلی اپنے وزن سے ہی گر جائے گی. اچھا وہ جو زرداری صاحب نے آپ کی اور پھر آپ کی گورنمنٹ گری بھی اپنے وزن پہ. دیکھیں ایک تو ویسے اچھے وقتوں میں بھی دیکھ لینا پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ 2 سے 3 سالوں میں جو ہے وہ گورنمنٹس لرزانے لگتی ہیں. تو یہ تو 17 سیٹوں والی گورنمنٹ ہے. اس کو تو ان کے اپنے ووٹرز نہیں مانتے، ان کو پتہ ہے کہ وہ نہیں مانتے. خرم صاحب یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت گرانے کے لیے تحریک چلتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت جو کہ اندر سے بھی اتنی کمزور ہے، آوازیں اندر سے آ رہی ہیں، آپ جاوید لطیف صاحب کو سنیں یا رانا ثناء اللہ کو سنیں یا خود آپ کے جو ویوز ہیں، مجھے نہیں پتا ٹی وی پہ ہے یا نہیں، ظاہر ہے آپ کے ساتھ دھاندلی کا آپ بھی الزام لگاتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر سروائیو کر پائے گی اور یہ بھی نہ بھولیں کہ جو شاہد خاقان عباسی سے مفتاح اسماعیل سے محمد زبیر، جو ان کے سارے وہ تو نئی پارٹی بنا رہے ہیں نا، بٹ بنا رہے ہیں نا. اگر آپ کی پارٹی کے پرائم منسٹر علیحدہ ہو جائے. خرم صاحب دیکھیے رائے ہم سب کی اپنی اپنی ہو سکتی ہے، لیکن حقائق تو ہماری مرضی کے نہیں تھے. حقائق یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن پر حکومت نے 224 بمقابلہ 81 حاصل کیا. 3 گنا زیادہ ووٹ تھے حکومت کے پاس ایوان کے اندر. سینٹ میں بلا مقابلہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب ہوئے ہیں. پنجاب میں ایک یعنی بہت ہی سالڈ میجورٹی کے ساتھ سینیٹرز الیکٹ ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہاں کہنا کہ یہ حکومت جو ہے یہ گر جائے گی، یہ تو اس حکومت کے پاس اس وقت تو اب 2/3 کے قریب چلے گئے ہیں. اور جہاں تو ان کی جو تحریک ہے ضرور چلائیں. امید ہے پچھلی تحریکوں کے برعکس پرامن چلائیں گے اور جنگلیں نہیں توڑیں گے، آگ نہیں لگائیں گے، پولیس والوں کو زد و کوب نہیں کریں گے جس طرح کیا تھا لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. تو اگر یہ کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن مسلم لیگ نون کی جو اس وقت حکومت ہے خاص طور وفاق میں، جہاں ایک مخلوط حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے ساتھ، اس کا تو سارا فوکس جو ہے وہ تو معاشی استحکام پر ہے نا جی. اور یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح یہ معاشی استحکام حاصل کر کے پاکستان کے عوام کے لیے مہنگائی کم کی جائے، قیمتیں میں استحکام آئے، ڈالر کی قیمت میں استحکام آئے، تاکہ پاکستان میں دوبارہ اکنامک گروتھ شروع ہو، جو کہ ہمیں اب اس کی بہت ضرورت ہے. نیا روزگار جو ہے اس میں تو بہت وقت لگے گا نا خرم صاحب، اس میں بڑا وقت لگے گا. اور سب سے بڑی بات جو اب آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی، کرنا چاہیے کہ انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہی آپ کی حکومت سر، اور مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. جی تو پھر اس پہ بھی ہم اپنی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. لیکن انفلیشن کا جو پرنسپل انجن ہے وہ 2018 سے 22 تک جو اس وقت کی حکومت تھی، اس میں پاکستان کے قرضوں میں تقریباً دگنا کرنا جو ہے وہ شامل ہے. اس کے بعد بھی حکومتیں بھی وہ قرضے لینے کی جو سپیڈ تھی اس میں کمی نہیں لا سکی. ہماری بھی پی ڈی ایم کی بھی گورنمنٹ تھی اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے. لیکن وہ جو ایک غیر معمولی قرضہ 4 سال میں لیا گیا 18 سے 22،
वो कर्जा बुनियाद है इस महंगाई की। और जब तक आप अभी भी जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है वो अगर जो अंदरूनी कर्जा लेने की स्पीड को कम नहीं करते तो महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। अभी उसमें महंगाई में जरूर कुछ कमी आई है इस वजह से कि डॉलर की कीमत मुस्तहकम है, लेकिन अब दोबारा जिस तरह मशक़े वस्ता के अंदर एक तनाव की ये तो है, और तेल की कीमत बढ़ती है तो फिर ये इशू दोबारा रेज हो जाएगा। फोकस तो इस वक्त सबको इसी पे कर रहा है। और आज आपको मालूम है कि सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है यहाँ बहुत एक्सपेक्टेशंस है, बल्कि उनकी वजह ये है कि भाई अगर हम वो वाली देखें, यही सारी इन्वेस्टमेंट की ऑफर 2019 में भी सऊदी वली अहद ने इस्लामाबाद में आकर की थी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत उसको बाकायदा उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकी। शहबाज शरीफ के सामने भी वही चैलेंज है कि ये जो अभी इस पे अमल दरामद होगा कि नहीं, ये भी एक सवालिया निशान। उसको हकीकत बनाकर जमीन पर लाते हैं या नहीं लाते। अभी आपकी वजीर आला ने तो कल ही कह दिया है कि मरियम साहिबा ने कि जी खुशखबरी आ रही है। देखिए, आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा के अगर कुछ नहीं होगा तो फिर एक और मसला होगा ना। बहरहाल मैं इस पे मजीद भी बात करूंगी, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं फिर मैं राना साहब राना साहब ये बताएगा कि एक तो ये हुकूमत क्या वाकई गिरा सकती है ये तहरीक, एक बात, और दूसरा कल बिलावल साहब ने कहा PNA 2 उसको, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमें वफाक में आने के लिए, मैं सुनवा देती हूँ आपको, फिर मैं आपका कमेंट इस पर क्योंकि आपके पास खबर जरा चलाइएगा। बिलावल साहब ने ये बात कही है कि वफाक में क्या आने की तैयारी है कि नहीं, सुनिएगा जरा। PNA पार्ट 2 लेकर आना चाहते हैं, साजिश पका रहे हैं, धांधली का ढोल बजा के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जारी रखना चाहते हैं। 9 सितारे बन के एक मुहिम चलाए थे, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को हुकूमत से निकाल के खुद हुकूमत में आएंगे। तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान ने 10 साल आमरियत भुगतना पड़ा। नेशनल रिकंसिलिएशन पे ध्यान नहीं देंगे, इससे जमहूरियत का नुकसान होगा। हम वफाकी सतह पे भी वो किरदार अदा करने के लिए तैयार है जिससे हम मिलके इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को, अवाम को इस मुआशी बुरान से निकाला जाए। रान साहब, खतरा बता दिया उन्होंने कि अगर तहरीक इस तरह चलती रही PNA 2 तो 10 साल का मार्शल लॉ। बाकी आपने सुना मफाहमत की बात की और साथ में ये भी कहा कि हम वफाक में भी आने के लिए तैयार हैं। नहीं, देखें, आपने अच्छा किया कि पूरा मुकालमा सुना दिया। हाँ। वो वफाक में आने की तैयारी को आप ये समझ सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम के लिए वो पूरी तकरीर अगर सुने वो है कि अब हम दूसरी दफ़ा सदर ले आए हैं, चौथी दफ़ा ले आए हैं, और 2 सूबाई हुकूमतें हमारे पास ले आए हैं, सेनेट का चेयरमैन जियाला आ गया है। उन्होंने उससे तशबीह दी है, ये नहीं कही कि हम कैबिनेट का हिस्सा लेकिन इस सब के बावजूद मतलब इस मुल्क में कभी कोई हुकूमत तो ये नहीं आप कह सकते कि ये 5 साल पूरे करेगी। ये अब असम्बलियों का चलन 5 साल का ज़रूर है, हुकूमतों का नहीं है। और ये तो अरेंजमेंट नज़र आ रहा है कि वफाक में आज अगर इनके लीडर इमरान खान साहब का दिल करें कि मैंने अपनी हुकूमत बनानी है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ बात करेंगे। बंदी पीपल्स पार्टी भी हुई है तो ये काम हो सकता है। कोई कुछ सोच सकता था जो अप्रैल में हुआ कि जितने सारे साथी थे वो इकट्ठे होकर इनके खिलाफ हो गए, तभी मुमकिन हुआ ना। यहाँ तो एक पीपल्स पार्टी मिल जाए तो ये मिल जाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने तो कह भी दिया था और उसके बावजूद कह दिया था, लेकिन और फिर यहाँ पे कभी किसी को ये नहीं रहा कि मैंने माजी में किसके बारे में क्या कहा था। सब मतलब बिलावल भुट्टो उस शर्मिंदगी को भी मिटा रहे हैं जो उन्होंने इलेक्शन में नवाज शरीफ और PMLN के लिए इजहार ख्याल किया। तो वो रिकन्सिलिएशन में उस चीज़ को देखें ना, इलेक्शन के बाद अब नमूदार हुए हैं, गड़ी खुदा बख्श में हुए हैं, भुट्टो साहब का केस क्लियर हुआ है तारीखी तौर पे, फिर वो जरदारी साहब दोबारा सदर बने हैं। तो वो एक माहौल था जहाँ पे उन्होंने बातचीत की। जो बात हुकूमतों की हो रही है ना कि जी खुशखबरियाँ जो आप उनसे कह रही हैं, देखें $1.5 अरब शाह अब्दुल्ला मरहूम ने नवाज शरीफ को दिया, यानी वो पाकिस्तान के ख़जाने में आया। पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पे था उस वक्त, हम खड़े हो गए, उन्होंने मुल्क दोबारा बचाया। यानी एक सेंस कहें कि वो ताल्लुकात की बुनियाद पे आए थे ना, कि आपकी खारजा पॉलिसी, आपके ज़ाती ताल्लुकात, आप वहाँ एग्जाइल में भी रह के आए, नतीजतन पाकिस्तान को मिले, उनकी जेब में नहीं गए और पाकिस्तान बच गया। यानी जहाँ 16 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी उरूज पे थी, आपको कुछ तो चाहिए था। आज हम जहाँ पे मिला के, चाहे खुर्रम दस्तगीर साहब की बात सुन लें, कर्ज़ों को, IMF का मुआहदा तोड़ना मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह है जहाँ से हम इंटरनेशनली रेपुटेशन में ज़ीरो हो गए कि भाई आप तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसमें ना इमरान खान की बात है, पाकिस्तान ने किया ये काम। हम और आप इमरान खान का नाम लेंगे, दुनिया कहेगी पाकिस्तान का मुआहदा था IMF के साथ और आपने तोड़ा।
آج آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اگر وہ 5 روپے کی روٹی انہوں نے مریم نواز نے کم کی ہے تو بہت اچھی بات ہے. آج کے پی سے بھی مجھے میں نے دیکھا ایک ٹکر کے انہوں نے بھی 15 روپے کی کر دی ہے. مقابلہ صحت مندانہ اگر ہو جائے اور یہ کام اللہ کرے پیپلز پارٹی بھی سیکھ لے کہ ہمیں بھی کچھ ڈیلیور کر کے صرف یہ نہیں پولیٹیکل گیمک کے ذریعے نہیں عام آدمی کو سندھ میں ڈیلیور کر کے یہ کرنا ہے تو شاید ہم بہتری کی طرف چل پڑیں. کیونکہ سندھ میں مجھے نظر نہیں آ رہا اب تک جو آج بھی حالات ہیں ڈکیتی چوری کراچی میں اور پولیس والے نکل رہے ہیں اتفاق سے زیادہ تر ان کے پیچھے وردی والے پہنے ہوئے. اس کے اوپر ظاہر ہے اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کوئی پیپلز پارٹی کا اس پہ نمائندہ ہوتا تو ہم زیادہ اس پہ بات کر لیتے ہیں. جواباً 6 وزیر پریس کانفرنس کرتے ہیں, ایک ایم کیو ایم کا بندہ بات کرے, جماعت اسلامی کا بندہ بات کرے, مگر وہ میڈیا پہ دیکھیں حالات تو سچ ہے نا کہ تباہ ہیں. تو اگر اچھا مقابلہ ہو جائے ہمیں بڑا فائدہ ہو کہ 3 مختلف پارٹیاں 4 صوبوں میں ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی وفاق میں کیبنٹ میں آنے کو تیار ہے؟ نہیں, کیبنٹ میں نے ایک بندے سے بات کی, بڑا بااثر گورنمنٹ کا بندہ ہے. میں نے کہا یار یہ بجٹ کے بعد آپ انہیں لے آئیں گے؟ انہوں نے کہا ارینجمنٹ میں تو نہیں ہے ان کا کیبنٹ میں آنا. یہ ایک وزیر کی بات کر. تو ان کا ارینجمنٹ کیا 2.5-3 سال کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ یہ جو حکومت بنی ہے کہ صدر صاحب دے دیا نا, چیئرمین سینٹ دے دیا. میں آپ کے فارم 45-7 کی بات نہیں کرتا. میں بھی اسی لیے یہ بندوبست کی بات کر رہے ہیں. یہ بندوبست کی میں نے ارینجمنٹ کیا کہ دیکھیں ایک طے ہوا کہ آپ زرداری صاحب صدر چیئرمین, ان کی خواہش پیپلز پارٹی کی تھی کہ وہ اسپیکر لینا چاہ رہے تھے. وہ پی ایم ایل این اڑ گئی تھی. انہوں نے کہا نہیں آپ چیئرمین سینٹ لے لیں, اسپیکر ہم اپنا رکھیں. بالکل. اچھا ران صاحب آپ کے پاس خبریں بہت ہیں مجھے پتا ہے اور کچھ مزید باتیں کریں گے کیونکہ ابھی وزیر خارجہ کے لیے ایک مرتبہ پھر کوئی بات ہو رہی تھی کہ شاید بلاول صاحب آ جائیں گے. آپ نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی چیز فی الحال نہیں, مگر بندوبست 2.5-3 سال کے بعد بدلتا ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. کون کون سے کردار اور پھر خان صاحب کی رہائی کیا ممکن ہے کہ نہیں, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. جی کہہ دیں پھر. بندوبست کے اوپر نا میں کہیں کل بیٹھا ہوا تھا, بریک ہو گئی ہے. اچھا ایک آواز آئی کہ نواز شریف کی بھی تو واپسی ہو سکتی ہے بطور وزیر اعظم. اوہ یس, ہاں بالکل. اچھا یہ ایک نئی لائن ہے بائی دا وے, اس پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے 2.5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد, جو کہ رانا صاحب نے بھی بات کی تھی. میں نے خرم صاحب سے اس پہ بات کرنی ہے, لیکن یہ انٹرسٹنگ ملک ہے تیمور صاحب کہ کبھی ایک بیانیہ آتا ہے, کبھی دوسرا بیانیہ آتا ہے, لوگوں کو بھلا دیا جاتا ہے, ایک نئی گیم میں ڈال دیا جاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے عمران خان صاحب کی کوئی رہائی کے امکانات ہو سکتے ہیں, یا وہ بھی کسی نئے بیانیے کے ساتھ جو کہ اصل میں ان کا پرانا تھا اس کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان نے انشاءاللہ ریلیز ہونا ہے. عمران خان کے اگینسٹ سارے چارجز جو ہیں وہ غلط ثابت ہونے کیونکہ غلط ہیں. یہ وہ والا قصہ نہیں ہے جیسے نواز شریف کو ریڈ کارپٹ دیا گیا, ٹھیک ہے, پتہ نہیں پھر اس کے بعد ابھی گھر بیٹھ, ویسے ایکسپیکٹیشن تو یہ نہیں تھی, لیکن عمران خان انشاءاللہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی دوبارہ بنیں گے. ہمارا چیلنج یہ ہے, اور یہ کوئی آسان چیلنج نہیں ہے, ہم اس پہ بات بھی کرتے رہے, کہ اب میرے خیال میں یہ ملک ایسے چل نہیں سکتا. اگر ہم نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. اگر ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے تو پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر جس نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں وہ یہ فالس چارجز میں جیل پہ نہیں بیٹھا ہو سکتا. اس نے کمپرومائز نہیں کرنا, اس نے کسی کے مرضی پہ ڈیل نہیں کرنی. تو کیا وہ باہر آ کے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونے دیں گے؟ دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس کے لیے واقعی یہ بات تو سچ ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, پولیٹیکل سسٹم کو سپورٹ کرنا ہوگا. لیکن یہ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا, جیسے ابھی میرے دوست خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ اب دیکھیں کہ سب کچھ جو ہے وہ 18 سے 22 کے درمیان خراب ہوا. یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ سوری میں ان کو کریکٹ کرتا ہوں کیونکہ ان کے پارٹی اکثر یہ کہتے ہیں کہ 18 سے نہیں 17 سے, کیونکہ نواز شریف 17 میں جو ہے وہ ہوئے تھے نا. لیکن بیسکلی جو یہ لاجک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 47 سے 17 تک جو 2 پارٹیز بیسکلی پاور میں رہیں, ان ٹائم کے علاوہ جب ملٹری جو ہے وہ پاور میں تھا, 40 سال تو ملٹری رہی تھی, اس ٹائم کے علاوہ آپ ملٹری کے ساتھ بھی ایک دور ذوالفقار علی بھٹو نے گزارا, ایک دور پھر نواز شریف نے گزارا, حصہ تو ہے نا, ٹھیک ہے. ان کا قصور نہیں ہے. پاکستان میں جو اس پاکستان 2017-18 تک جنت تھا,
3 साल में ख़राब हुआ, फिर इन्होंने 10 महीने में ठीक करना। शहबाज शरीफ ने क़यामत के दिन अल्लाह ताला को ये कहना है कि मैंने पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक कर दी, इतनी ठीक कर दी है कि आज हम ब्रेक में भी रोटी की कीमत की बात करते हैं। राइट, उसका जवाब उनके पास नहीं मगर है। देखिए ना, डिफॉल्ट होने से बहरहाल बचाया, क्योंकि आपने IMF के साथ डील तो खत्म की थी। अच्छा बता दें, इनकी हुकूमत है तो जो डिफॉल्ट से बचाया है, मिफ्ता इस्माइल ने बचाया था, उसको तो फायर कर दिया। हाँ, नहीं, ये बात इसाक डार ने बचाया था, उसको तो कोई एंटर होने नहीं दे रहा, उसको फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो देनी पड़ी। किसकी हुकूमत है? मोहसिन नकवी साहब इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इनके ब्लू ब्लडेड राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर वो चाहते वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं आज भी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये वैसे सारे खुर्रम साहब सवाल तैमूर साहब ने बिल्कुल सही उठाए, और ये कहते हैं कि फिर डायरेक्शन की बात, आप फिर डायरेक्शन कैसे, आप कहते हैं फिर डायरेक्शन कैसे ठीक होगी? क्या वाकई ये समझ लिया जाए कि आप 2.5 साल के बाद नैरेटिव बना के आप फिर वापस आएंगे और कहेंगे अब नवाज शरीफ साहब जो है सिर्फ वही मसीहा हैं, वही निजात दहिंदा है, लिहाजा आप उनके पीछे लग जाए? डायरेक्शन वही है जो 2006 में, आज से 18 साल पहले, मोहम्मद नवाज शरीफ और शहीद बेनजीर भुट्टो ने सेट की थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, कि हम एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं, हम दुश्मन नहीं हैं, हम दूसरों के वोटों का एहतराम करते हैं। झगड़ा साहब ने कहा इनको 30% वोट पड़ा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 70% वोट इनके खिलाफ भी पड़ा है। तो जब तक उस 70% का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर 30% को भी एहतराम हासिल नहीं होगा। सबक ये दिया पाकिस्तान, गिन तो लें, जब तक हम एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो तरीका कार है ना कि जी मेरे अलावा सब लोग गद्दार हैं या काफर हैं या जानवर हैं या डाकू हैं, तो लिहाजा इनके साथ हम नहीं चल सकते। ये जो एक विंडिक्टिव और बुग़्ज़ से और इंतकामी सियासत है, इससे बाहर आना है ना, तभी हम करेंगे। अगर झगड़ा साहब ये एक्सेप्ट करें, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, इनको 31% वोट पड़ा है, लेकिन 69% वोट इनके खिलाफ भी तो है ना, अगर प्रिसाइज होना है हमने तो अगर ये कहें कि हाँ जी 31% वोट हमें भी पड़ा है, ठीक, उसका क्लेम करें, लेकिन मगर इसके लिए रिकंसिलिएशन की तो बहरहाल जरूरत है ना खुर्रम साहब, जब तक आप लोग बैठेंगे नहीं, जो अभी बिलावल साहब ने बात, ऐवानों में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर इनकी जब ये ऐवान में पहुंचे हैं और हलफ उठाने के बाद पहली आवाज क्या है इनकी तरफ से? हम गर्दनें तोड़ देंगे, हम टांगे तोड़ देंगे, हम कानून साजी नहीं होने देंगे। अब इनका जो सारा जो केस है, जो कहते हैं जी कि इलेक्शन में जो भी खराबी हुई, उसकी दुरुस्तगी मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, धरनों से और जलसों से नहीं होनी, वो दुरुस्तगी कानून साजी से होनी है पाकिस्तान के ऐवानों में, ऐवानों में। जाहिर है कि उसके लिए तो वो बैठे हुए ना हाउस में सर, हाँ, तो अगर उसके लिए तो बैठे हैं, उनके वज़ीर आला भी कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। वहां कौमी असेंबली में जाकर ये कहें कि जनाब हमारा ये प्रपोजल है कि अगला इलेक्शन इससे बेहतर करने के लिए ये होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो होना चाहिए, लेकिन रान साहब बिल्कुल दूसरा अपना एहतजाज देखिए, एक ये भी बढ़िया, ये अपना एहतजाज जारी रखें, सिर्फ आग लगाना बंद कर दें, पुलिस को जदोकोब करना बंद कर दें, पेट्रोल बम फेंकने बंद कर दें, जगले आप भी जो बेचारे मासूम पकड़े हुए उनको रिहा कर दें तो शायद चीजें ठीक हो जाएं सर। मैं खुद सबसे बड़ा इसका एडवोकेट हूं कि जिन लोगों के खिलाफ एविडेंस अच्छा रान साहब, टाइम में खुर्रम साहब बिल्कुल कम है, बिल्कुल सही बात है जो आपने बात की नवाज शरीफ साहब की वापसी। मुझे लगता है कि आप खबर भी है वो नए बयानिए की तलाश में भी है मियाँ साहब, ये 6 जजों वाले मामले के ऊपर नया बयानिया बनेगा? देखें, एक तो इस्लामाबाद में 16 रुपए की रोटी हो गई है, डीसी ने ऑर्डर कर दिया हुआ। हाँ, अभी जाते हुए तो मैंने जब बोला तो मुझे एक दोस्त ने कहा ये तुम्हारे यहाँ ही चल रहा है, तो मैंने कहा हाँ, ये मैंने नहीं देखा था। रात को पेट्रोल 10 रुपए महंगा हो जाएगा। अब देखें ना, अब वो तो रिवायतें हमारी कि इस हाथ दे उस हाथ ले, लेकिन कुछ खर्च करना ही है, रोटी भी लेनी है, खानी भी है। बहरहाल ये देखें ना, मुमकिनात का खेल है ना सियासत, ये नहीं है। लेकिन ये मैं आपको 100% गारंटी से कह रहा हूँ कि नामजदगी शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ के अपने हाथों से हुई है, उनको किसी ने मजबूर नहीं किया। वो बिल्कुल क्लियर थी कि सादा अक्सरियत होगी तो मैं वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हूँ, और उनको बैक फुट पे रखा गया ताकि वक्त आने पर मतलब क्रेडिट कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। मैं क्रेडिट 5 साल असेंबलियां चलती हैं, सही बात, और हुकूमतें नहीं चलती। हाँ। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कब क्या अरेंजमेंट हो जाए, पार्टी के लीडर भी वही हैं। और जो मैंने चेक किया है वो गुफ्तगू उन्होंने चंद दोस्तों के साथ हमारे की थी कि भाई ये मुमकिन है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो चैलेंज करेंगे इस बात को।
جو سپریم کورٹ میں ججز کا ہے نا، یہ اس میں نئی فریق نہیں بن رہی. میرا خیال ہے ابھی ایسا فیصلہ نہیں ہے، سوچ بچار ہونا اور بات ہے. یہ اتنا بڑا گند ہے جو شہباز شریف کو بھی سنبھالنا ہے، ٹھیک، جو عمران خان کے اوپر بھی آنا ہے انہیں بھی سنبھالنا ہے، سب کو فیس کرنا ہے. اس میں کوئی ایسا استثناء نہیں ہے کہ کب کس نے مداخلت نہیں کی. یہ تبھی ہوگا جو بات خرم صاحب کہہ رہے تھے، میں یہ بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں خود کہ پی ٹی آئی آ گئی ہے نا میدان میں اب اسمبلی کے اندر، باہر جو مرضی کریں، لیجسلیشن فوراً کرا لیں. یہ نہ کہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، دیر ہو جائے. یہ جو پرپوزل اسپیکر کو دے کے آئے ہیں یہ لیجسلیشن کا ایک حصہ تھا کہ جی آپ چیف الیکشن کمشنر روٹیشن پہ لے آئیں. اچھا، حالانکہ اب اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر باری باری بھی آئے نا، رانا صاحب اس کے اوپر ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا جو لیجسلیشن پرپوزڈ ہے اور ہونی ہے. ایک حصہ تو کر لیا انہوں نے، قدم بڑھایا نا. جی ہاں بالکل. ایک یہ اس میں بہت سی اور خبریں وہ ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کل کے پروگرام میں بھی، لیکن جو گفتگو آپ نے سنی ہے معاملہ سارا پارلیمان کے اندر ہی حل ہونا ہے، جلد یا بدیر. جتنی دیر ہوگی اتنا نقصان سیاسی جماعتوں کا ہوگا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.